अस्सलाम वालेकुम। नावल तेरे इश्क में तबाह हुआ, अस्कलम नूर बानो। हज्जाज इस वक्त 5 स्टार होटल के लाउंज में बैठा था। उसके मुकाबिल सोफे पर सियाह फॉर्मल सूट में डिसल्वा का राइट हैंड बैठा हुआ था और पीछे चंद गार्ड्स भी खड़े थे। लॉन्च की दीवार गिर बुलंद कामत खिड़की से सूरज की रोशनी शीशे से टकराते हुए मार्बल के फर्श को चमका रही थी। ऊंची छत से लटके हुए शीशे के कीमती फानूस में हज्जाज का अक्स दिखाई दे रहा था। मुआहदे के मुताबिक वेपन्स की सप्लाई अब तक नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। बॉस इस हवाले से आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, इसीलिए आपको फ़ौरन श्रीलंका बुलाया है। अपने बॉस का पैगाम देने के बाद वो कुछ सेकंड धड़कते दिल के साथ हज्जाज को रद्द-ए-अमल की तवक्का के लिए देखता रहा। He has an aura of devil. Now I understand why the boss didn't come here himself. उसने सिगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए नज़र उठाकर डिसल्वा के राइट हैंड को देखा। दोनों बाजू सोफे की पुष्ट पर फैलाए वो टांग पर टांग रखकर अपने मखसूस अंदाज में बैठा। अपनी ज़ात पर इतना पुरइत्तेमाद और मुकम्मल लग रहा था कि मुकाबिल बैठे शख्स ने थूक निकलते हुए दिल ही दिल में तबसरा किया। मैं तुम्हारे बॉस की सरपरस्ती में काम करने वाला कोई मामूली गुंडा नहीं हूँ जो उसके बुलाने पर दौड़ता हुआ श्रीलंका पहुँच जाऊँगा। रुककर सीने पर दस्तक दी। मैं 6 फुट 4 इंच का मर्द हूँ जो रशिया पर हुकूमत करता है। ये पूरा मुल्क मेरी फिंगर टिप्स पर चलता है लड़के। वो जब बोला तो उसके अंदाज में बादशाह जैसा कहर था, अदा थी, चार्म था। हज्जाज मुकाबिल से महव गुफ्तगू था जब लूका के कोट की जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर चमकता नंबर जाना पहचाना था। वो यस का बटन दबाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। हज्जाज ने गुफ्तगू के दौरान सिरसरी सी एक नज़र बाहर जाते लूका पर डाली थी। चंद मिनट बाद लूका मोबाइल के स्पीकर पर हाथ रखता दोबारा लाउंज में दाखिल हुआ और झिझकते हुए फ़ोन हज्जाज की जानिब बढ़ा दिया। उसने गर्दन तिरछी करके दाएं शाने पर झुके लूका को सवालिया नज़रों से देखा। जवाबन उसने मसनूई संजीदगी जाहिर करते हुए कंधे उचका दिए। वो फ़ौरन समझ गया था कि दूसरी जानिब फ़ोन पर कौन है। उसने बिना कुछ कहे खामोशी से फ़ोन कानून में से लगा लिया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आगे से अलफ मुश्ताल सी उस पर बरस पड़ी। मैंने तुमसे कहा था मिस्टर डॉन कि जो करना है करो, लेकिन मेरे वक्त में खयानत नहीं होनी चाहिए। बोलो, कहा था ना कि नहीं कहा था? कहा था ना? वो सवाल पर सवाल जवाब भी खुद ही दे रही थी। हज्जाज फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। होंठों पर कफर लग गए, माथे पर बल पड़े। वो गोमोगो की कैफियत में मसनूई संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपने इर्द गिर्द खड़े गार्ड्स को देखने लगा। सबकी नज़र उसके चेहरे पर ही जमी थी। उसने खजाला से नज़रें नीचे कर ली, लेकिन मुकाबिल उसकी कैफियत से अनजान शिकायत का पुलंदा खोले बैठा था। अब बकरों की तरह मैं मत करो, फ़ौरन पहुँचो, फ़ौरन। क्या फ़ायदा इतने बड़े डॉन होने का जब बंदा अपनी बात पर ही कायम नहीं रह सकता। उसने नरूटेपन से कहा तो हज्जाज के कंधे ढलके होंठों को आपस में मिलाते हुए उसने माथे को छुआ। वो मुस्कुराना चाहता था, लेकिन मौका महल ने इजाज़त नहीं दी। अभी आता हूँ। गुलाम की तरह सर तस्लीम खम करते हुए वो मीटिंग अधूरी छोड़ते हुए फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। बाकी सब भी उसकी तकलीफ में खड़े हो गए थे। 6 फुट 4 इंच का मर्द जो अपनी फिंगर टिप्स पर पूरे रशिया को ऑपरेट कर रहा था, अब अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के बुलावे पर हाज़िरी देने जा रहा था। हज्जाज गाड़ी में बैठते बैठते रुका। तुम अच्छे से जानते हो मैं ज़रूरी मीटिंग्स के दौरान किसी भी किस्म का कतन बर्दाश्त नहीं करता। फिर आज तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? दरवाजे का हैंडल थामे लूका ने घबराकर हज्जाज की जानिब देखा था। वो अलफ मैम ने वो झटका। कोट हर वर्ड्स एग्जैक्टली। हज्जाज हनूज उसे इस्तफसार भरी नज़रों से देखते हुए बोला। अगर हज्जाज को पता चला कि मैंने कॉल की थी और उसके बावजूद तुमने उससे मेरी बात नहीं करवाई तो वो तुम्हें शूट कर देगा। सॉरी सर, उसने एहतियातन इजाफा किया। अलफ बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, उसने धीमी आवाज़ में कहा और सिया चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए वो गाड़ी में बैठ गया। उसके होंठों पर अचानक बहार आ गई थी। अगले 25 मिनट बाद हज्जाज यूसुफ ज़िंदानी अपने घर के बैकयार्ड में लगी अलफ दाऊद इब्राहिम की अदालत में मुजरिम की तरह पेश हुआ था। दोनों हाथ मोहतबान अंदाज में बांधे वो अलफ के सामने खड़ा था, जो सिंगल सोफ़ा सेट पर टांग ठिकाए दोनों हाथ सीने पर लपेटे गुस्से से दूसरी जानिब देख रही थी। फरमाइए मोहतरमा, आपका गुनहगार आपके सामने है। क्या सज़ा है मेरी ख़ता की? सर्दियों के दिन थे, हवा में हल्की खनकी मौजूद थी, लेकिन हल्की हल्की धूप की वजह से नागवारी का एहसास नहीं दे रही थी। अलफ ने गर्दन मोड़कर सूरज की शॉ में नजर आते उस खूबसूरत चेहरे को देखा। हज्जाज ने सफ़ेद शर्ट और सियाह पैंट पर सियाह रंग का लंबा सा कोट पहना हुआ था। गले में स्कार्फ और हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। उसकी शहद रंग आंखें धूप में मज़ीद दिलकश लग रही थीं। कान पकड़ो और सिटअप्स लगा दो 10 दफ़ा।
چند منٹ گزر جانے کے بعد الف نے اسے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا۔ ٹیبل پر فروٹس رکھتے ہوئے بٹلر کا ہاتھ لمحہ دو لمحہ کے لیے ساکن ہوا۔ پیچھے کھڑے حجاج کے گارڈز اور لوکا کی آنکھیں بھی حیرت سے باہر آ گئیں۔ یکدم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اس لڑکی کی ہمت کو 21 توپوں کی سلامی بھی کم پڑے گی۔ لوکا نے محض سوچا، بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جی، یہ آپ کی کمٹمنٹ توڑنے کی سزا ہے۔ وہ ایک بار پھر نظریں پھیر گئی۔ میں تنہائی چاہتا ہوں، حجاج نے تحکم سے کہا تو سب وہاں سے جانے لگے۔ لیکن میں نہیں چاہتی۔ اگلے ہی پل سب رک گئے۔ حجاج نے گہری سانس لی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ الف نے چونک کر اطراف میں کھڑے گارڈز اور ملازمین کو دیکھا تھا، اور پھر الف نے حجاج کو اپنے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ سب کی پوچھ ان دونوں کی طرف تھی، لیکن مینشن کے گرد و نواح میں موجود ملازمین اور وہاں موجود گارڈز نے حیرت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اچانک ہی ماحول میں سنجیدگی کا عنصر شامل ہو گیا۔ الف داؤد ابراہیم وہ واحد عورت تھی جس نے اس شیطان کو انسان بنا دیا تھا۔ الف کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ حجاج کو اس طرح سٹ اپس لگاتا دیکھ کر محظوظ ہوئی۔ آخری سٹ اپ لگا کر حجاج سیدھا ہوا۔ گلوز اتار کر ٹیبل پر اچھالتا ہوا گلے سے اسکارف کھینچنے لگا۔ ہوا اچانک تیز ہوئی جس سے درخت کی گھنی شاخیں ہلنے لگیں۔ دھوپ ہلکی ہوئی تو خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ حجاج آہستگی سے الف کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ صرف تمہیں اجازت ہے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینکنے کی۔ مجھے تمہارے آگے سر جھکانا پسند ہے۔ آج سے پہلے وہاں موجود کسی بھی شخص نے حجاج یوسف زندانی کو کسی عورت کے قدموں میں اس طرح سے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا۔ الف کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کوئی رد عمل دینا تو دور، وہ پلکیں بھی نہ جھپکا سکی۔ اور تمہاری یہ آنکھیں؟ رک کر اس کی سنہری آنکھوں کو الفت سے دیکھا۔ حجاج یوسف زندانی ان آنکھوں کا مرید ہو گیا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے آہستگی سے بولا، اور الف کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ الف کی خاموشی نے اسے بے چین کیا۔ الف کے تو لبوں پر کفل لگ گئے تھے۔ وہ گم و گو سے دیکھتی رہ گئی۔ پلیز بولتی رہا کرو، تمہاری آواز میری سماعتوں کو تسکین دیتی ہے۔ لسان سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سر الف کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ہوا ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی، لیکن اب ہوا میں گھلی کھن کی ناگواری کا احساس نہیں دے رہی تھی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی روح کو دھو کر اس طرح سے پاک کر دیتا ہے کہ رائی برابر نفرت کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ رات میں تیار ہو جانا۔ وہ سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر حجاج اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کدھر جا رہے ہیں اور کیوں؟ پہلے بتا دیتے، مجھے تیار ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وہ بھی بے نیازی سے کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ الف گہری سانس پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے حجاج نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی زبان پر بریک لگا۔ کیا؟ تم خاموشی اچھی لگتی ہو۔ الف جو پوری توجہ سے اس کو سن رہی تھی یکدم بھپری۔ واٹ؟ لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میری آواز تمہاری سماعتوں کو تسکین دیتی ہے۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ میں جھوٹ بول رہا تھا۔ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے مصنوعی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ تم حجاج، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ آئی ہیٹ یو۔ لمحوں میں الف کے تاثرات 100 سے 0 ہوئے۔ تم ایک نمبر کے جھوٹے، مکار اور منکر انسان ہو۔ خود چلے جانا جہاں بھی جا رہے ہو۔ میں نہیں جانے والی۔ اف، تمہاری زبان ہے یا دو دھاری تلوار؟ حجاج مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اسے مزید سلگا گیا تھا۔ اس کی ڈٹائی الف کے سر پر لگی تلووں پر جا بجھی تھی۔ جنگلی انسان، جہنمی انسان۔ سب کے سامنے حجاج کو سنہرے القابات سے نوازتے ہوئے وہ غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی، اور وہ اس کی لال بھبوکا ہوتی صورت سے محظوظ ہوتا گردن پیچھے پھینک کر معنی کھیتی سے مسکرا رہا تھا۔ لوکا نے چھپکے سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ حجاج کو ہنستا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ بیچارے میرے باس، جب سے ان کی زندگی میں یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی آئی ہے، ان کا تو سارا روب و دبدبہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا بنے گا اس رشین ڈان کا؟ سر کو بزرگوں کی انداز میں نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا، اور پھر گردن دوبارہ موڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا ڈیوڈ، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خلا موجود ہوتی ہے۔ حجاج یوسف زندانی کی وہ خلا یہ ہے۔ عیسیٰ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر الف کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر ڈیوڈ بھی مسکرانے لگا۔ فضا میں سازش کی بو پھیل چکی تھی کیونکہ دشمنوں نے جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈیوڈ، پہلے میں اس کی جان لینا چاہتا تھا، اسی طرح جس طرح سے اس نے عثمان کی جان لی تھی، لیکن اب میرا مقصد صرف اسے جان سے مارنا نہیں ہے۔ وہ کوٹ کے بٹن کو مقفل کرتے ہوئے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تو ڈیوڈ بھی فوراً اس کی تقلید میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہ کر وہ ساری اذیتیں خود محسوس کرے جو میں نے محسوس کی ہیں۔ جو لوگ دل میں قیام کرتے ہیں ان کی دوری برداشت کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ حجاج یوسف زندانی کو اب پتہ چلے گا۔ اس کمرے کے پرسکون گوشے میں ایک چھوٹا سا بار تھا۔
عیسیٰ چھوٹے ڈگ بڑھتے کاؤنٹر تک گیا۔ وہاں وائٹ وائن کی بوتل رکھی تھی۔ اس نے وائن کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور سیدھا بوتل کو لبوں سے لگا لیا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وہ الف کی جدائی میں بلک بلک کر روئے گا۔ اذیت اور گھٹن اس کا سینہ چاک کر دے گی۔ یہ جدائی ایسی ہوگی ڈیوڈ کے موت کے بعد بھی وہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ آج سیاہ آسمان پر کسی نے سرخ خون میں ڈوبے قلم سے ان دونوں میں سے ایک کے نصیب میں موت لکھ دی تھی، اور موت بھی ایسی کہ سانس لینا جہاں فرض کر دیا گیا تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جینا اور دوسرے کو جیتے جی مر جانا تھا۔ یہ موت مر جانے سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ یہ ایک مخروطی چھت والا چھوٹا سا لکڑی کا پرکشش کاٹیج تھا جس کے چاروں جانب لکڑی کی باڑ سے حد بنی ہوئی تھی۔ یہ کاٹیج ماسکو کے 120 کلومیٹر کی دوری پر شہر کے شور شرابے سے دور کشیرا ٹاؤن میں واقع تھا۔ اس کاٹیج میں 2 کمرے، لاؤنج اور ایک کچن تھا، جس میں موجود دروازہ پیچھے یارڈ میں کھلتا تھا جہاں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ کاٹیج کے بیک یارڈ سے کشیرا ہسٹری میوزیم کا شاندار نظارہ دکھائی دیتا تھا، جو کلاسیکی اور جدید تعمیراتی عناصر کا خوبصورت امتزاج تھا۔ چلو منہ کھولو، اندر کمرے میں آؤ تو فیبا نامی ادھیڑ عمر نرس پنجوں کے بل بیٹھی پچھلے آدھے گھنٹے سے ریٹا کے ترلے کر رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بضد تھی کہ وہ دوائی کھائے گی تو صرف لوکا کے ہاتھ سے، ورنہ نہیں کھائے گی۔ فیبا نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آج کافی دنوں بعد بہت اچھی دھوپ نکلی تھی، اور اس دھوپ میں کشیرا ہسٹری میوزیم کا سنہری گنبد مزید سنہرا دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی کبھی تو نرس کسی نہ کسی طرح اسے بہلا پھسلا کر دوائی کھلا دیتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کی ضد کے آگے اسے جھکنا ہی پڑتا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے دوائی کھلانے میں ناکام رہی تھی، اور بادل نخواستہ نرس کو اس کی بات ماننی پڑی اور لوکا کو کال کر کے بلانا پڑا۔ لوکا جب وہاں پہنچا تب تک ریٹا رو دھو کر سو چکی تھی۔ نرس نے اسے جگانا چاہا، مگر لوکا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پانی؟ فیبا کے پوچھنے پر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو وہ لاؤنج سے منسلک اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں سے ادھیڑ عمر نرس اور لوکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ریٹا تم سے بہت مانوس لگتی ہے۔ فیبا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے لوکا ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ حالانکہ تم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، مگر ایسا لگتا ہے برسوں کی شناسائی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، مگر لوکا مسکرا نہیں سکا۔ حجاج سر کا حکم ہے، اس لیے مجبوراً آنا پڑتا ہے، ورنہ میں تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں۔ پلیز فیبا، کوشش کیا کرو کہ تم خود ہی اس پاگل لڑکی کو ہینڈل کر لو۔ مجھ سے روز اتنی دور ڈرائیو کر کے یہاں نہیں آیا جاتا۔ میرے اور بھی بہت سے کام ہیں، اسے دوائی اور کھانا کھلانے کے علاوہ۔ اس نے بیزاری سے منہ بناتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ اوپر والا کسی کی مدد کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے تو ناشکری مت کرو۔ فیبا نے اسے گھورا۔ دیکھو بات بالکل صاف ہے، تمہیں اس کی خدمت کرنے کی بھاری فیس ملتی ہے، اس لیے مجھے خدمت ایک ہلکا گیان دے رہی ہو، ورنہ مفت میں تم اس پاگل لڑکی کو منہ تک نہ لگاؤ۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ اب ایسی بات بھی نہیں لڑکے، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوکا کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اس کے مضحکہ خیز رد عمل پر غصے سے فیبا کے کان سرخ ہو گئے تھے، مگر ضبط کر گئیں۔ 6 ماہ کوما میں رہنے کے بعد ریٹا مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی، لیکن جس لمحے اس نے حجاج کو دیکھا تھا اس کے زخم یکدم ہرے ہو گئے تھے۔ دماغ کی نسوں پر زور پڑتے ہی وہ دیوانہ وار چلانے لگی تھی۔ اس وقت اس کمرے میں ڈاکٹر اور حجاج کے ساتھ لوکا بھی موجود تھا۔ اسے کچھ ماہ ہی ہوئے تھے تب حجاج کے گینگ میں شامل ہوئے۔ ان سب کے درمیان لوکا وہ واحد چہرہ تھا جس پر نظر پڑتے ہی ریٹا خاموش ہو گئی تھی۔ بکھرے بال اور لٹے ہوئے حلیے میں نکہت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ریٹا لوکا کی جانب بڑھی۔ پہلے تو کچھ لمحے وہ اس شخص کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی اور پھر ایک دم دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا یہ رد عمل حجاج اور خود لوکا کے لیے بھی بے حد حیران کن تھا۔ پاگلوں کی طرح روتے روتے اچانک وہ اس کے بازو میں جا گری، اور جب وہ ہوش میں آئی تو صدمے کی وجہ سے وہ اپنا دماغی توازن کھو چکی تھی۔ اس اجنبی شخص میں نہ جانے ریٹا کو کون سی چھوی دکھائی دیتی تھی کہ بے خودی کے عالم میں جہاں وہ اپنی شناخت تک بھول جاتی تھی وہاں لوکا اسے ہر پل یاد رہتا تھا۔ ریٹا کے ہسبینڈ کا نام کیا تھا اور حجاج سر اس لڑکی کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کے سوال پر لوکا رک کر اس کا نام یاد کرنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ریٹا کے ہسبینڈ کا نام کیون تھا، باس کے کچھ پرانے تعلقات تھے اس سے۔ اور ریٹا کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ فیبا نے افسوس بھرے انداز میں استفسار کرتے ہوئے نگاہیں کمرے کے بند دروازے پر ٹکا دی جہاں ریٹا گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی جس میں اس کا ہسبینڈ کیون جل کر مر گیا تھا۔ اپنے شوہر کی موت کا صدمہ وہ شاید برداشت نہیں کر سکی، اس لیے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ اس نے پانی کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے رسان سے جواب دیا۔ فیبا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بیچاری اپنی عمر سے بڑے دکھ جھیل رہی ہے۔
وہ تعصب سے بولا تو لوکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے حجاج صاحب کتنے دریا دل انسان ہیں، اس طرح تو لوگ اپنوں کا خیال نہیں رکھتے جس طرح سے وہ اپنے دوست کی بیوی کا رکھ رہے ہیں۔ اس نے خود ہی اخذ کر لیا کہ کیون اور حجاج کے درمیان دوستی کا تعلق تھا۔ بہت اچھے انسان ہیں وہ، اوپر والا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا اور میرے بچوں کا بھی بہت خیال کیا ہے انہوں نے۔ نرس کے ماتھے پر بکھری لکیریں غائب ہو گئی تھیں۔ ویسے اس گھر میں آگ کیسے لگی؟ فیبا کے کمزور ذہن میں ایک اور سوال نے سر اٹھایا تھا۔ گھر میں آگ لگی نہیں تھی فیبا، بلکہ لگائی گئی تھی۔ گلاس میں موجود آخری گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ کوٹ جھاڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فیبا جو اس کی تقلید میں کرسی سے اٹھنے لگی، گنگ سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ کس نے لگائی تھی آگ؟ لوکا نے گردن ترچھی کر کے اس کے سوال کن آنکھوں میں دیکھا۔ باس نے۔ اس کے لب کپکپائے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ حواس باختہ ہوئی اور لوکا لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ حجاج یوسف زندانی کون ہے؟ فیبا کے سوال پر اس کے قدم ساکن ہوئے۔ یہ آگاہی کا وہ لمحہ تھا جس نے فیبا کی روح جھنجھوڑ دی تھی۔ رشیا کا سب سے خطرناک ڈان۔ وہ ایکشن ہیرو کی طرح ٹیشن میں بنا پلٹے ہی سیدھا دروازے سے باہر نکل گیا اور پیچھے کھڑی فیبا سر سے پاؤں تک ہل گئی۔ ان کے بوڑھے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ 3 سال پہلے اسے ریٹا کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر نیپال سے رشیا لایا گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ نیپال سے رشیا ایک مافیا باس کی سرپرستی میں آ رہی ہے۔ پہلی ملاقات میں حجاج اسے ایک ڈیسنٹ اور شریف انسان لگا تھا۔ فیبا اس کی رعبدار اور جاذب نظر شخصیت دیکھ کر کافی متاثر ہوئی تھی۔ وہ جتنا گریسفل دکھائی دیتا تھا اس سے کئی زیادہ نرم گفتار اور خوش اخلاق تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا فیبا سے اس کے گھر کے ذاتی مسئلوں کے بارے میں لازمی دریافت کرتا اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارتا۔ ریٹا کے ساتھ ساتھ وہ فیبا کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ جب حجاج سے ملتی تھیں تو اپنی اولاد سے دور ہونے کا غم بھول جاتی تھیں، مگر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ جو شخص اس قدر خوش مزاج اور حساس دکھائی دیتا ہے وہ اتنا ہی بے رحم اور بے حس ہو سکتا ہے۔ رشیا آنے سے پہلے فیبا نیپال کے ایک سرکاری اسپتال میں نرس کی نوکری کرتی تھی اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنے بچوں اور بوڑھی ساس کی واحد کفیل تھی، اور جب انہیں یہ جاب آفر ہوئی تو ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ اپنے بچے اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کر یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر حالات نے انہیں کوئی دوسرا موقع نہیں دیا۔ یہاں آنے کے بعد شروع میں وہ کافی اداس رہتی تھی، مگر حجاج کی اپنائیت نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ان کا یہاں من لگ گیا تھا اور ان کے گھر کے حالات بھی کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ وہ یہاں بہت خوش اور مطمئن تھی، لیکن آج انہیں اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ دنیا میں اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی وہ چہرے پڑھنے میں جاہل ثابت ہوئی تھیں۔ وہ وہاں بحیثیت ایک نرس کام کر رہی تھیں۔ حجاج اور فیبا کے درمیان مالک اور امپلائی کا رشتہ تھا۔ حجاج ان کے بیٹا جیسا تھا، مگر بیٹا تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں حجاج کی حقیقت جان کر آج بہت دکھ ہو رہا تھا۔ حجاج یوسف زندانی کے بہت سے رنگ تھے۔ وہ ڈریسنگ روم میں دیوار کی آئینے کے سامنے کھڑا فارمل سرمئی سوٹ میں ملبوس اپنی ٹائی درست کر رہا تھا، مگر ان سارے رنگوں میں اس کا پسندیدہ رنگ گرے تھا۔ بالوں کو جیلز کی مدد سے پیچھے کی جانب جماتے ہوئے وارڈروب کی جانب مڑا اور جھک کر دراز میں سے گن نکالی، کیونکہ یہ رنگ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ گن کو کوٹ کے اندر موجود ہولسٹر میں الجھتے ہوئے وہ ایک بار پھر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے مکمل سراپے کو شیشے میں دیکھ اس کا سینہ مغروریت سے چوڑا ہو گیا۔ حجاج یوسف زندانی صرف سیاہ یا سفید نہیں تھا۔ کچھ کردار سرمئی ہوتے ہیں، انہیں اچھا یا برے کی فہرست میں ڈالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حجاج پارٹی میں جانے کے لیے بالکل تیار دکھائی دیتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ نیچے باڈی گارڈز کی ایک نفری اس کی منتظر تھی، مگر اس کی نگاہیں الف کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ وقت کا پتہ محبوب کی غیر موجودگی میں پتہ چلتا ہے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ عین اسی وقت لوکا تکان سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دیا تو اس کی جانب پلٹا۔ حجاج یوسف زندانی کو بھی صرف اچھا یا برا کہنا مشکل تھا، کیونکہ آج تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے ان تمام گناہوں کے داغوں کو اس نے اپنی نیکیوں سے دھونے کی کوشش بھی بھرپور کی تھی۔ آج جلدی آ گئے تم؟ حجاج جانتا تھا وہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے۔ جی باس، میں جب تک وہاں پہنچا ریٹا سو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آگے باندھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اس کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟ حجاج نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لوکا نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کے جواب پر حجاج کا رنگ بدلا تھا۔ کہیں اندر دل میں ہلکا سا پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ اچھا نہیں تھا، مگر اتنا برا بھی نہیں تھا۔ یہ تھا حجاج یوسف زندانی جو اپنے گناہوں کا بوجھ اس طرح سے ہلکا کرتا تھا۔ اس کے کام کا اصول تھا، وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرتا تھا، مگر وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑتا بھی نہیں تھا۔ اسے لوگوں کی جان لینا پسند نہیں تھا۔ لوگوں کی جان لینا اس کی ضرورت تھی۔ وہ ضرورت کے تحت لوگوں کی جان لیتا تھا۔
اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنی پشت پر الف کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور راہداری میں اس کی ہائی ہیلز کا مدھم سا شور ابھرا۔ حجاج کی نگاہیں الف کو پلٹ کر دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ اس کی خاموش آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے لوکا وہاں سے فوراً چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ الف کو اس سے پہلے کوئی اور دیکھے۔ اس نے گہری سانس حلق میں کھینچی۔ خاموش راہداری کے ماربلڈ فرش پر وہ آہستگی سے پلٹا۔ اس کی نگاہیں الف کو دیکھ کر ٹھہر سی گئیں۔ وہ سرخ رنگ کے گاؤن میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو کرل کر کے دونوں جانب سے آگے کی طرف پھیلایا ہوا تھا۔ کانوں میں ننھے سے ڈائمنڈز چمک رہے تھے۔ حجاج کی شہد رنگ آنکھیں چمکیں اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حجاج نے ضبط سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بے اختیار سانس لینے کی کوشش کی مگر وہ سانس نہیں لے سکا۔ سینے میں اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے حجاج یوسف زندانی نے پہلی بار اپنی حالت پر غور کیا تھا۔ اس طرح سے بے اختیار وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ شاید کوئی اسے آج تک اتنا اچھا لگا ہی نہیں تھا۔ سانس لو حجاج یوسف زندانی، ورنہ لوگ کہیں گے کہ 6 فٹ 4 انچ کا ناقابل شکست ڈان اپنی فزیو تھراپسٹ کی ایک جھلک دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں بولی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس نے تسلیم کیا۔ چند سیکنڈ مزید سرکے مگر حجاج کچھ نہیں بولا۔ وہ ویسے بھی کم گو تھا مگر یہاں خاموشی کی وجہ سے اس کا مزاج نہیں، وہ لڑکی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ وبال جان بنتی جا رہی تھی۔ حجاج اگر پہاڑ تھا تو وہ اس پہاڑ کی بنیادیں ہلانے کی سکت رکھتی تھی۔ الف استفسار بھری نظروں سے حجاج کو دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے الف؟ وہ فوراً چونکی۔ یہ سوال موقع کی مناسبت سے غیر متوقع تھا۔ وہ اس کی جانب سے تعریف کی توقع کر رہی تھی مگر وہ بھی حجاج یوسف زندانی تھا۔ سیدھی سیدھے کیسے تعریف کر دیتا؟ مجھے اسٹرابیری اسموتھی پسند تھی۔ اور تمہیں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ مجھے تمہارا لڑنا پسند ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پہلے بتا دیتے، بلا وجہ اتنا اہتمام نہ کرتی میں۔ الف کے معصوم سے شکوے پر حجاج ہونٹ دباتے ہوئے سر جھکا کر مسکرایا۔ میرا بس چلے تو میں اپنی پوری دنیا تم پر وار دوں الف؟ اس نے سحر انگیز نگاہوں سے اسے نہارتے ہوئے دل میں کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ الف نے چونک کر استفسار کیا۔ اس کی خاموشی سننے لگی تھی۔ حجاج کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ چلیں؟ اس نے الفت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ الف کی جانب بڑھایا تھا۔ یہی اس کی تعریف تھی۔ وہ تعریف لفظوں سے نہیں کرتا تھا۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں کافی تھیں وہ سب کچھ ظاہر کرنے کے لیے جو اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ الف نے ایک نظر حجاج کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں منتظر تھیں۔ بڑے ادا سے شانے اچکاتے ہوئے الف نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور اس کے بغل سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ حجاج فرفتگی سے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب پلٹا مگر وہ جا چکی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے آنکھیں مینچیں۔ یہ لڑکی اسے دن بدن پاگل کر رہی تھی اور وہ پاگل ہو رہا تھا۔